प्रेस क्लब की जो नई हमारी टीम मुंतखब हुई है, मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। और माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं इस दफ़ा देर से पहुंचा। बाकी सारे दोस्त तो आपके पास मुबारक के लिए हाज़िर हो गए, लेकिन मैं सदर साहब आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं लेट हुआ, आपकी टीम को टाइमली मुबारक ना दे सका। मुझे यकीन है कि आपके साथ अपने सीनियर साथियों का तावन है, उनकी सरपरस्ती है। तो गुजरात प्रेस क्लब ने जो अच्छी रवायतें अपनी कायम कर रखी हैं, आप उनको इंशाअल्लाह ताला कायम दायम रखें और ख़बर को मोतबर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि प्रेस के साथियों का हमेशा ही आप हमारे साथ बड़ी शफकत करते हैं, बड़ा पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक हमेशा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा है। जैसे भी हालात रहे, प्रेस ने हमेशा पीपल्स पार्टी को प्रॉपर स्पेस दी है, जिसमें हम सारे ही आपके ज़ाती ताल्लुक़ भी हैं और हम आपके मशकूर भी हैं। और आपके इल्म में है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हुकूमत को चलता करने के लिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और अब मार्च में थोड़े ही दिन रह गए हैं। ये मार्च आज लाहौर पहुंचेगा, कल इंशाअल्लाह वज़ीराबाद और परसों हमारे पास यहाँ से होते हुए हम रबात में क़याम करेंगे और अगले दिन इस्लामाबाद में। और तकरीबन इतने ही दिनों में वो 5 दिन भी पूरे हो जाएंगे जो बिलावल साहब ने मौजूदा हुकूमत को अल्टीमेटम के तौर पे दिए हैं। ये मार्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारा लिखा जा चुका, बोला जा चुका। सारी अपोजिशन के दानिश्त में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाअहल और नालायक है और ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में तश्कील पाई थी। इसके बावजूद हमने निज़ाम को आगे चलाने के लिए पहले दिन चेयरमैन साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि अगर इमरान खान पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का एजेंडा लेके चलते हैं तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं ताकि तुम पाकिस्तान का एजेंडा आगे लेके चलो। फिर ये भी कहा गया कि अपोजिशन की तरफ से कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, पाकिस्तान के मसाइल का हल करें, लेकिन खान साहब अपनी हठधर्मी की बदौलत, अपनी ज़िद की बदौलत, अपनी झूठी अना की बदौलत पाकिस्तान को आज इस नहज पे ले आए हैं कि अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सके। हत्ता कि उनका सबसे बड़ा जो बैनर हेडलाइन थी, उनका नारा जो था कि हम एहतसाब करेंगे, हम लूटी हुई दौलत वापस निकालेंगे, बहुत सारी दौलत के ज़खायर बताते थे, फ़लाँ पड़े हैं, फ़लाँ जगह पड़े हैं। आज तक किसी एक अपने मुखालफ को या किसी एक सियासतदान से भी कोई पाई पैसा या उसको किसी अदालत के अंदर वो अपना केस प्रूव करने में नाकाम रहे। सिर्फ एक सोशल मीडिया या फॉर्मल मीडिया के अंदर एक यलगार है प्रोपेगेंडा की, जिसको वो चलाए जा रहे हैं। तो हम जमातों ने सब ने फ़ैसला किया, हमारी दानिश्त में तो जब सेनेट में वज़ीर आज़म साहब को शिकस्त हुई थी और गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे कौमी असम्बली से, उस दिन वज़ीर आज़म साहब को असूली तौर पे उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गया था। लेकिन फिर हालात ऐसे बने और हमारा उस वक्त भी तकाजा था कि फ़ौरी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक मूव कर ली जाए, बड़ा राइट टाइम है। हमारे कुछ दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गए। इससे पहले हमने अपने दोस्तों को राज़ी किया कि बाई इलेक्शन लड़े, उसके बाद हमने उनको राज़ी किया बड़ी मुश्किल से कि सेनेट का इंतखाब लड़ें। तो वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पे, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और वो नौजवान चेयरमैन जो राय देता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के लोगों ने, सियासी जमातों ने एग्री किया कि उस नौजवान की राय बड़ी मुस्तनद राय थी। आज सब उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। हमें कहा जा रहा था कि जी ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च सारी जमातें करती तो इकट्ठे होकर करती, अपोजिशन की ज़्यादा अच्छा होता, बिलाशुबा ऐसा ही होता, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। हम समझते थे कि हम लेट हो रहे हैं, पहले ही लेट हो रहे थे,
لہٰذا پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں جو ہمارے آپس میں ڈفرینسز بھی تھے وہ بھی سارے اپنی جگہ، لیکن پیپلز پارٹی نے مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو رابطے آپس میں تھے وہ میچور ہونے لگے، تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنے دکھوں کا مداوع یہ کرتی ہے کہ دکھ دل میں سمیٹ لیتی ہے، اور پاکستان کو اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بڑے بڑے اقدام کرتی ہے جو کسی حوصلے والے سے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے پھر ایک دفعہ اپنی قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آگے بڑھ کے اپنے مخالفین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کے اپنے پچھلے جو زیادتیاں تھیں یا تلخیاں تھیں اس کو صرف نظر کرتے ہوئے، بلکہ ایک حد تک کچھ دوستوں کی طنز برداشت کرتے ہوئے بھی انہوں نے پاکستان کی ایک قومی سیاست اور قومی قیادت کے طور پہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آج الحمدللہ عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل ہیں۔ لیکن مجھے روز پریس والے میرے ساتھی پوچھتے تھے، میرے باقی دوستوں سے پوچھتے تھے کہ یہ مارچ سے کیا ہوگا، مارچ سے حکومتیں تو نہیں بدلتی، کہ آپ جانتے ہیں نا جی، مارچ 27 کو شروع ہوا، ہم کراچی سے چلے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کچھ دن مارچ کے ساتھ رہا، تو جہاں جہاں گئے، اس سے آگے آپ خود کوریج دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں ہم گئے وہاں لوگوں کی رائے یہ تھی کہ 2018 کے جو انتخابی مہم میں بلاول صاحب کا مارچ تھا یا جلسے تھے یا اس وقت جو راؤنڈ ہوا تھا، اس سے کئی گنا جو لوگ نکلے ہیں، اور بلا شبہ ایسے ہی ہے۔ ہم وہ سین میرے پاس محفوظ ہیں، کیمرے اب تو اپنی آنکھوں میں صرف محفوظ نہیں رہتے، کیمرے بھی جیبوں میں ہوتے ہیں، سو کیمرے میں محفوظ ہے کہ لوگ بڑے جوش و خروش سے، بڑے ولولے سے، اور واقعی حقیقت میں تبدیلی کے نعرے کے تحت، یعنی خان صاحب ہن بس کرو جان دیو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے لوگ میدان میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کہتے تھے پنجاب میں آئیں گے تو پتہ چلے گا، پنجاب میں داخل ہوئے، رحیم یار خان، بہاول پور، ملتان، تو لوگوں نے دیکھا خانے وال کہ وہی صورتحال ہے جو سندھ میں تھی۔ پھر یہ تھا جی کہ سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے، سینٹرل پنجاب میں سب لوگوں نے دیکھا، چیچا وطنی آیا تو کیا تھا، سہیوال آیا تو کیا تھا، ابھی اوکاڑا کی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا، وہاں بھی ایک جمع غفیر ہے۔ انشاءاللہ لاہور میں اس سے بہت بڑی صورتحال ہوگی، اور اس کے بعد جب چیئرمین صاحب ہماری ڈویژن میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا بھرپور طریقے سے گوجرانوالا میں بھی، وزیر آباد میں تو قیام کر رہے ہیں، وہاں بھی استقبال ہوگا۔ اور پھر ہماری کوشش ہے، ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہے ایک حساب سے، کہ ہم نے 2-3 جگہ پہ اپنے ضلع کے اندر چیئرمین صاحب کا استقبال کرنا ہے، ہم نے گجرات میں استقبال کرنا ہے، لالا موسیٰ میں کرنا ہے، کاریاں میں کرنا ہے، سرائے عالمگیر میں کرنا ہے۔ لیکن میں اللہ کے گھر سے یہ مجھے یقین اور امید ہے، دعا گو ہوں، اور کہ گجرات میں بھی ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا، ریکارڈ کراؤڈ ہوگا، جتنی محنت ہمارے سارے دوست مل کے سر جوڑ کے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لالا موسیٰ میں ماضی کے ریکارڈ توڑ کے انشاءاللہ جلسہ ہوگا، کھاریاں میں ایسی صورتحال ہوگی، لوگ بڑے جوش و خروش سے چیئرمین صاحب کو دیکھنے، ملنے، اور اپنی آواز ان کی آواز میں ملانے آ رہے ہیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ میں آج ضلع گجرات کے لوگوں سے، پورے ملک کے لوگوں سے، لیکن خاص طور پہ گجرات کے لوگوں سے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج وقت ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ لوگوں کی پلس جانتے ہیں۔ لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، کب ان سے جان چھڑاؤ گے، کب اس حکومت کو گھر بھیجو گے؟ اب اس کو گھر بھیج رہے ہیں۔ آواز بلاول کی آواز میں ملائیے، اور 7 تاریخ کو نکل کے اپنے محبوب قائد کا استقبال کیجئے، اپنی آواز اس حکومت کے خلاف ایک نعرے کے طور پہ بلاول صاحب کے نعرے میں شامل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں پاکستان کے حالات بدلے ہوں گے انشاءاللہ۔ بلاول صاحب کو اسلام آباد پہنچنے میں کوئی 5 دن لگنے تھے تقریباً، تو مولانا اسلام آباد بیٹھے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ ان کی مسلسل مشاورت تھی، تو یہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں بعض اوقات اپنی ٹیکٹیکلی۔ گورنمنٹ دیکھیں نا، ہم تو اپنی ٹیکٹیکلی کا موو کر رہے ہیں نا، گورنمنٹ نے کیا کیا، انہیں اچانک یاد آ گیا کہ اسمبلی کی رینوویشن ہونی ہے، انہوں نے 4 دن کے لیے اسمبلی بند کر لی ہے۔ اب اس طرح حکومتیں بہت سارے کام کرتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو سرے عام ہم بیان نہیں کر سکتے، سو آپ نے کچھ چیزیں مخفی رکھ کے چلنی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ بین الحتمی مرحلہ آنے والا ہے۔ سر جتنی پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی، آپ اس کے پازیٹیو سائڈ پہ سوچیں،
میں نے کہا نا یہ حکومت کہتی تھی کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، ہم پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس مارچ کا پہلا دن تھا، ہم 27 کو کراچی سے چلے تھے اور 28 کی صبح اگلے دن صرف ایک دن کا پریشر تھا اور وزیر اعظم صاحب نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کم کی، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کم کی، نئے پروجیکٹس اناؤنس کیے۔ وہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے، یا یو ٹرن لیں گے، پتہ نہیں اب کیا کریں گے، وہ بھی ان کی مہارت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے ثمرات تو لوگوں تک پازیٹیو پہنچ رہے ہیں، اب یہ کنکلوڈ ہوگا تو بڑے ثمرات آئیں گے، اس کو پازیٹیولی دیکھیے۔ صاحب اگر آپ کی یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ ارلی الیکشن میں جائیں گے یا آپ جو ہے ٹرم پوری کریں گے؟ یہ اگر پہلے تو چھوڑیے، یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہونی ہے، یہ تحریک کامیاب ہونی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ جلد انتخاب ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا چیئرمین صاحب ہر جگہ پہ یہ بات زور زور سے، بلکہ انہوں نے عمران خان کو چیلنج کر کے کہا کہ اگر ہمت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بڑے پاپولر ہوں تو استعفیٰ دو، اسمبلیاں ڈیزالو کرو، آؤ میدان میں الیکشن کراؤ۔ تو وہ فوری الیکشن کی بات ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل ریزن اس میں موجود ہے اور اس کی پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جلد انتخاب جب پی ڈی ایم بنا تھا، جو پی ڈی ایم کا چارٹر لکھا گیا تھا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس حکومت کو ہٹا کے حکومت آئے گی وہ جلد از جلد انتخاب کرائے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ چھوٹا سا صرف یہ ہے، اس کی بڑی وضاحت ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جن انتخابی قوانین اور ضوابط کار کے تحت الیکشن ہوئے وہ الیکشن چیلنج ہوئے، وہ الیکشن متنازع ہوئے، ان کو درست کرنا ضروری تھا۔ ساری جماعتوں نے اپنی مشاورت کی، لیکن اس حکومت نے الیکشن کمیشن کو بھی ایک طرف پھینکا، اس کے اوپر بھی الغار کر دی، اور سیاسی جماعتوں کو بھی، پارلیمان کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹلی پہلے آرڈیننسز کے ذریعے اور پھر بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے قانون پاس کیے۔ سو اس وقت جو حکومت تشکیل پائے گی فوری طور پہ اس کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ الیکشن کے قوانین جو انہوں نے بنائے ہیں وہ ختم کرے، کیونکہ وہ امتیازی قوانین ہیں، اور پھر تمام جماعتوں کی مشاورت سے، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوگی، تمام جماعتوں کی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے مشاورت کر کے اتفاق رائے سے قانون سازی کی جائے، اور وہ کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ہوگی، وہ مہینوں سالوں کی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت ضروری ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے، جس کی بھی بنے۔ اگر کسی ایک جماعت کو حکومت ملتی ہے بسم اللہ، اگر کچھ جماعتوں کو مل کے گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے سو وٹ، لیکن جو بھی قیادت آگے آئے وہ اس صبر والی ہو، اس حوصلے والی ہو، اس ہمت والی ہو، اس فہم والی ہو کہ وہ ساری جماعتوں کو، سارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے یکجہتی کے ساتھ فیصلے کرے، تب جا کے ہم پاکستان کو اس بڑے مشکل اور بحرانوں سے باہر نکالنے کی کسی کیفیت میں آ سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں یہ ثابت کیا ہے، ہم نے دہشت گردی میں، برے ترین حالات میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس وقت ہم نے اکانومی کو درست کیا، اس وقت ہم نے پاکستان کے عوام کو ریکارڈ ریلیف فراہم کیے۔ یہ سارا کچھ ہوا اس لیے کہ ہم ساری جماعتوں سے مشاورت کرتے تھے۔ ہم اگر آئین میں ترمیم کرتے تھے، جو ریکارڈ ترامیم ہوئی، 103 آرٹیکل امینڈ ہوئے، وہ بھی اتفاق رائے سے ہوئے، این ایف سی ہوا اتفاق رائے سے ہوا، کوئی 95% سے زائد ہمارے دور میں جو قانون سازی تھی وہ بھی اتفاق رائے سے ہوئی۔ اور اتفاق رائے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اتفاق رائے کی صورت میں کوئی جماعت اس کو ڈس اون نہیں کرتی۔ جس طرح آج ہم کہہ رہے ہیں، جس دن یہ بل پاس کر رہے تھے الیکشن لاز کے، اس دن ہم نے کہا تھا کہ جو یہ قانون بنا رہے ہیں، جب ہمیں موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کر دیں۔ لیکن 18ویں ترمیم کے اوپر کسی کو تکلیف ہو نہ ہو، این ایف سی کے اوپر کسی کو اچھا لگے برا لگے، اس کو کوئی ڈس اون نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر سب کی مشاورت شامل ہے۔ سو وہ ایک مشکل کام ضرور ہے، صبر آزما ہے، آپ کو اپنے ذرا انا کے گھوڑے سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور آپ کو سب کی رائے سننی پڑتی ہے۔ یہی پاکستان کو لے کے آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے۔ ادا کرتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے چاہیے تھا کہ آج پہلے ہم ان اپنے شہداء کے لیے، ان جو ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے سویلینز شہید ہوئے ہیں، جو مضروب ہوئے، ان کی صحت کے لیے اور شہداء کے لیے دعا کریں۔ اب یہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں، یا دعا کر کے میں باقی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے اس تصحیح کر لیں۔
چھوٹا جی بڑے خوفناک صورتحال کا شکار ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے کسی جہت بھی ٹھیک نہیں رہنے دیا. آج عالم یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا بری طرح فیلئر ہوا پڑا ہے. ہم اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر رہے, یہ پاکستان کے حساسیت کا ایشو ہے. لیکن اس حکومت نے ہمیں ان حالات کا شکار کر دیا ہے کہ آج 27 پوائنٹس تھے FATF کے, 26 ہم پورے کر چکے ہیں, لیکن آج بھی ہم گرے لسٹ میں پڑے ہیں. ان کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں. یورپین یونین ان کے ساتھ نہیں. امریکہ کو یہ مفت میں چیلنج کیے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب امریکہ کے آگے جھکنا شروع کر دیں, بالکل نہیں. ہماری تاریخ مختلف ہے, لیکن آپ دانش مندی کے ساتھ بڑھ کے مارے بغیر خارجہ پالیسی لے کے چل سکتے ہیں نا, اسی کی ضرورت ہے. آپ پارٹیزن نہ ہوں, آپ بالکل نیوٹرل رہ کے آپ پاکستان کو آگے لے کے چلیں, لیکن اس کے لیے بڑھ کے مارنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ جو دہشت گردی کی وبا ہے یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اب, کیونکہ یہ دوبارہ مذہبی دہشت گردی جو ہے, یعنی ہمارے مساجد پہ, ہماری امام بارگاہوں پہ حملے پھر شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ہماری فورسز پہ کافی عرصے سے حملے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, اب پشاور شہر پھر نشانہ بڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہماری فورسز نے بڑی ہمت کے ساتھ اس وبا پہ قابو پایا تھا, لیکن جس طرح کی یہ حکومت ہے, جس طرح کا ان کا مزاج ہے, یہ سوائے نفرتیں بانٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کرے ان سے, اسی لیے ان کا جانا بہت جلد ضروری ہے کہ کہیں یہ وبا پھر دوبارہ سر نہ اٹھا لے. جان چھڑانے والی قوم ہے, اس کو 5 سال کون سے دے کے دیکھیں. وہ تو پاکستان سے ہم جان چھڑا رہے ہیں اس سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ایک مارچ نہیں کر رہے, مارچ بلاول صاحب کا ہے. اس مارچ کے اندر ان کے مریدین کی کچھ تعداد ہے, ان کو نکال دیں. شاہ محمود صاحب کو واپس لے آئے, انہوں نے کہا عمران خان جا کے مارچ کر کے دکھائے مجھے وہاں سے. وہ اگر اپنے مریدین کی بنیاد پہ مارچ کر کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کہیں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ راضی ہیں کہ نہیں. سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے راضی ہیں کہ نہیں, یہ فیصلہ الیکشن میں ہوگا یا اسمبلی میں ہوگا. پاکستان کا فیصلہ بھی اور سندھ کا فیصلہ بھی. جب وقت آئے گا تو ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے. شاہ محمود صاحب کو پتہ ہے, وہ وہاں کے حالات کی بخوبی خبر رکھتے ہیں. وہ بھی وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے اسی مارچ کے اثر کو کم کرنے کے لیے, جو کسی اسٹریٹجی کا ایسا نہیں تھا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے, تاکہ جس وقت بلاول صاحب کی سپیچ شروع ہو ہم بھی سپیچ شروع کر دیں, تاکہ اس کو میڈیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے دکھاتا رہے. تو یہ تھوڑا انڈرمائن کرنے کی کوشش تھی, جو خود ایکسپوز ہوئے ہیں. سو یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب شاہ محمود صاحب سے صرف یہی گزارش کریں کہ جناب اب تو پاکستان آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے, اب پھر سندھ میں جا کے اشارے کی باتیں کرتے ہیں, اسی پہ چلتے ہیں آج تک. اگر اوپر سے آنے والے اشاروں کی طرف چلتے ہوتے تو آج پیپلز پارٹی اس حالت میں نہ ہوتی. ہم جو اس ملک کے اندر ہمارے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں, اسی لیے ہوتا رہا کہ ہم اشاروں پہ نہیں, ہم عوام کے ساتھ, ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اس میں غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم سے غلطیاں نہیں ہوئیں, لیکن پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم اوپر سے اشاروں کے اوپر نہیں. ہاں, ڈی چاک میں سارے لوگوں نے جلسے کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ ایک بات کہی تھی کہ ہم کوئی غیر آئینی, کوئی غیر قانونی, کوئی غیر سیاسی کام نہیں کریں گے. آج بھی ہم جبرن نہیں کہہ رہے کہ ہم جائیں گے. ہم نے پہلے درخواست دی, ہم نے کوڈل پروسیجرز ہیں وہ پورے کیے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ اسی طرح, اسی وتیرے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. ابھی بھی مارچ چل رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے, کسی جگہ سے آپ کو کوئی کمپلینٹ آئی ہے, کسی کا بلب ٹوٹا ہو, کسی کا درخت کا پتہ ٹوٹا ہو, کسی کا ایک پائی کا نقصان ہوا ہو, حالانکہ ہزاروں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, اور الحمدللہ امن امان سے چل رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں, اتنا لمبا سفر, سینکڑوں ہزاروں میل کا, تو اس میں امن امان سے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بڑے ڈسپلن طریقے سے جائیں گے, اور یہ ہمارا بھی تو حق ہے جی, ملک ہمارا بھی ہے. خان صاحب ڈی چوک میں جلسہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کر لینا. صاحب نے رکھا ہوا ہے نا, یہ وہی کریں گے. یہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ جوں اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ, تو اس کا اعلان کرتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے گجرات میں ہی اعلان کر دیں کہ کیا کرنا ہے. کامیاب ہو گئی, عمران خان چلا جاتا ہے, تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ماضی کا اگر دوبارہ آپ دیکھیں, مسلم لیگ نون کو بھی حکومت ملی, پاکستان
کہ ہر چیز کو نا اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کے سوال کے ایک چھوٹے سے حصے کا جواب پہلے دے چکا کہ اس مارچ کا ایک ثمر تو پاکستان کے لوگوں کو مل چکا نا کہ ایک دن بعد ہی حکومت بجلی کے ریٹ اور گیس کے تیل کے ریٹ بڑھانے والی تھی اور حکومت کو مجبوراً کم کرنے پڑے. سو اس مارچ کے ثمرات تو آج بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ثمرات لے کے دے رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے خاصہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم جب آئے تھے حکومت میں تو محترمہ کی شہادت کے بعد ملک کا حال کیا تھا؟ دہشت گردی تھی، نہ ہماری عدالتیں محفوظ تھیں، نہ ہمارا جی ایچ کیو محفوظ تھا، نہ ہماری چھاونیاں محفوظ تھیں، نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ تھیں، نہ ہمارے اسکول محفوظ تھے، نہ ہمارے جنازے محفوظ تھے، نہ ہماری شادیاں محفوظ تھیں. ان حالات میں جب وردی پہن کے بازار میں نکلنا ایک مسئلہ بن گیا تھا، وہ پاکستان ہمیں ملا تھا. وہ پاکستان جس میں دہشت گرد اپنے جھنڈے گاڑ رہے تھے اور پاکستان کی سرزمین سکڑ رہی تھی، ان کے آگے سرنڈر ہو رہی تھی، وہ پاکستان ہمیں ملا تھا. ہم نے چند مہینوں میں لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس آباد کیا، پاکستان کے اوپر پاکستان کا پرچم ایک ایک انچ پہ بحال کیا، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے. لڑائی تو ہماری سپاہ اس وقت بھی لڑ رہی تھی جب ہماری حکومت نہیں تھی، اس پہ تو کوئی کمی نہیں تھی. وہ شہادتیں بھی پا رہے تھے، وہ قربانیاں بھی دے رہے تھے، اور جتنے شہید ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ وہ ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے سویلین ہیں جو معذور ہو گئے ہیں ساری زندگی کے لیے اس لڑائی کے اندر. اس کے باوجود کہ پاکستان میں کوئی باہر سے انویسٹر نہیں آتا تھا، ایون کوئی خریدار آنے کو تیار نہیں تھا. پاکستان کے کاروباری بندے سے پوچھئے، ہماری ایل سیاں نہیں کھل رہی تھی، پاکستان کے بینکوں کی ایل سی ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ سنگاپور یا دبئی سے کاؤنٹر گارنٹیاں لینی پڑتی تھی. $25 بلین کے ایک ریکارڈ سطح پہ لے کے گئے. آپ کہتے ہیں ریلیف نہیں ملا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بی بی شہید کا خواب تھا ہمارے دور میں شروع ہوا، وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہونا تھا. ایک دم تو وہ ایکسپینڈ نہیں ہوتا نا، جو اس کے اندر خامیاں چھوٹی موٹی اس کے سرویز ہونے تھے، اس کے جو کچھ چیز، لیکن ہم نے کوئکسٹ پاسبل ٹائم، مجھے اتفاق سے اس کا پہلا چیئرمین ہونے کا اعزاز بھی ہے، میرے ہاتھوں وہ شروع ہوا، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جلد از جلد لوگوں کو فوراً ریلیف ملے، کیونکہ اس وقت بہت مہنگائی تھی. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ فوری طور پہ تنخواہوں میں اضافہ کیا. ایک دفعہ 25%، پھر 50%، پھر 25%، یہ 125%، بلکہ تقریباً 135% اضافہ تھا. اور پھر 100% سے زائد پینشن میں اضافہ تھا. 175% سے زائد فورسز کی تنخواہوں میں اضافے تھے تاکہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوں. وہ تنخواہ دار طبقے کے پاس پیسہ نہیں رہ جاتا، وہ پیسہ مارکیٹ میں فلوٹ ہوتا ہے. اسی طرح کسان کی فصلوں کو قیمت دی. 2008 میں پاکستان گندم باہر سے منگوا رہا تھا، چینی باہر سے منگوا رہا تھا، اور 2009 میں ہم خود کفیل تھے، 2010 میں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. سو یہ وہ پالیسیز تھی جس کی بدولت پاکستان میں بڑی تیزی سے دولت پھیلی. آپ پوچھ لیجئے کسی کاروباری بندے سے تسلی سے، میں آج تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کاروباری بندے سے پوچھئے، اسے کہیے پچھلے 15-20 سالوں میں کس دور میں زیادہ خوشحالی، زیادہ دور پیسے کمائے ہیں کاروباری طبقے نے، وہ آپ کو کہے گا پیپلز پارٹی کے دور میں. لوگوں سے پوچھئے تنخواہ دار سے کہ آپ کو ریلیف کب ملا، وہ کہے گا پیپلز پارٹی کے دور میں. آج اگر احساس پروگرام ہے تو یہ احساس نہیں ہے، یہ احساس محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس ملک کے غریب عوام کا تھا، جس احساس پروگرام کے تحت انہوں نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا تھا. اور پھر یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا. میاں صاحب کے دور میں بھی اس کا نام بدلنے کی کوشش کی گئی، اب بھی نام بدلا جانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ نہ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں جو صحت کارڈ ہے، صحت انصاف کارڈ، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بہت سارے چیپٹرز تھے ساتھ. ایک تو تھا نا کیش ریوارڈ جو تھے، ایک تھا وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ ہنر. اور ہمارے پروگرام کا ڈیزائن ہمیشہ یہ رہا، جو غربت ختم کرنے کے لیے یا امپاورمنٹ کے لیے ہے، نوجوانوں کے پروگراموں کے علاوہ، کہ باقی تقریباً سارے پروگرام، تقریباً مطلب اگر ہم نے پیسے دیے، یہ احساس پروگرام آج کہہ رہے ہیں نا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیزائن یہ تھا کہ ہم اس پروگرام میں گھر کی عورت کو پیسہ دیں گے، کیونکہ گھر وہ چلاتی ہیں. اور یہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے بلا سود قرضے دینے کے لیے وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے فیصل مسجد میں جا کے انہوں نے وہاں کو اعلانات فرمائے ہیں، اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ یہ پروگرام شروع کر چکی ہے. وہاں پہ لوگ اس کے ثمرات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، اور وہ پروگرام آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. وہاں پہ خواتین کو دیا گیا ہے
पैसा, उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं, बिला सूद दिए गए हैं। ये अपने तौर पे कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जो इनके अपने जहनों की कोई तख्लीक हो। ये पीपल्स पार्टी के जहनों की तख्लीक थी, आज उसको अमल दरामद ज़रा उसको और रंग में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ये कहते थे कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो कुछ कुव्वतों की वजह से इक़्तिदार में आते हैं, हम उनके बावजूद इक़्तिदार में आते हैं। हमने कभी किसी डील के सहारे जाके गवर्नमेंटें नहीं ली। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे अदवार में मुल्क के हालात को बेहतर चलाने के लिए, बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के लिए ट्रांसफ़र ऑफ पावर में ज़रूर डायलॉग हुए, लेकिन हम किसी की सपोर्ट की वजह से नहीं। जब इलेक्शन जीते हैं अल्लाह के फजल से और आवाम के सहारे जीते हैं। सो हमें, लेकिन बाकी फोर्सेस हमारी हैं, उनसे हमें तवक्को ये है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, वो अपना आईनी रोल अदा करेंगे। अब वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, तो हमें मानना चाहिए और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे।